अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात करते हैं। मसाइल चाहे आपके सेहत के हवाले से हों, आपके मुल्क के हवाले से, आपके शहर के हवाले से, आपके कस्बे या गाँव, जिस भी हवाले से आपके मसाइल हों, उसके ऊपर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे पैगाम गुज़िश्ता रोज़ भी मौसूल हुए हैं। मौजूद गुफ्तगू आजकल शहर कराची और बारिश के बाद की सूरत हाल है। बात तो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। सुबह के वक्त भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश की इत्तला जो है वो मौसूल हो रही है। तो अगर इस सूरत हाल को गैर मामूली सूरत हाल कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। कराची में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से, बल्कि एक बड़े तवील अरसे से इस नौयत की और इस तरह की बारिश जो है वो नहीं देखी गई। और ज़ाहिर है कि जब ये मामलात माजी में नहीं थे तो उसके लिए कोई पेशगी इक़दामात भी नहीं किए गए। और हमारी एक तारीख़ रही है हमेशा से कि हमने ना कभी अपने माजी से कोई सबक सीखा है और ना आगे कोई ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। तो इसके लिए पेशगी इक़दामात क्या होंगे, इसकी उम्मीद रखना ये क़ब्ल अज़ वक्त है। वो शहर की जो अमूमी सूरत हाल है उसके हवाले से क्या इस वक्त कहा जा सकता है कि पहली बारिश के बाद ही जो सूरत हाल थी, इसके ऊपर तफसीलन प्रोग्राम में बात हुई है। कोई पुरसाने हाल नहीं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई। ये तो पहले ही बारिश से पहले की सूरत हाल थी, लेकिन बारिश के बाद परेशानियां लोगों की मज़ीद दो चंद हो गई हैं। जिस जगह आप जाएं पानी के जौहड़ आपको नज़र आएंगे, सड़कें अब बैठ चुकी हैं बाकायदा। वहाँ पे पैदल चलना जो है वो एक ख़तरनाक मरहला है। गाड़ियाँ चलाना और मोटरसाइकिलें तो दूर की बात है। और बाकी जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। मुख्तलिफ पैगामात मौसूल हो रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया। लोग पैगामात भेज रहे हैं, तस्वीर भेज रहे हैं अपने अपने इलाकों की। और कराची के कम बेश तमाम ही छोटे या बड़े इलाके, अब तो खैर तमाम ही अल्लाह का शुक्र है सब छोटे इलाके ही बन गए हैं। तो पहले ये तफरीक रखी जाती थी कि कोई बड़ा इलाका है या छोटा इलाका, लेकिन ये जो माशाल्लाह जो कुछ हुआ हुकूमतों की दिन रात अनथक मेहनत से और मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ की, पूरा शहर जो है वो एक गांव का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। बहरहाल गांव में तो सूरत हाल खैर इससे बेहतर होती है, यकीनन ऐसी सूरत हाल तो वहाँ पे भी नहीं होती, लेकिन ये जिस तरह का इस वक्त शहर मंजर पेश कर रहा है वो यकीनन लोग यहाँ पे भी जो रहने वाले हैं वो तो देख ही रहे हैं। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो तस्वीर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाई जा सकती हैं। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। और बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं देख रहा था ये जो इस तरह की जो बहुत सारी मोबाइल कंपनीज़ हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं मुख्तलिफ पैकेजेस, उसमें से एक पैकेज मेरी नज़र से गुजरा है, मैं भी इश्तिहार में भी देख रहा था। यूफोन एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलुलर नेटवर्क कंपनी है और जनाब बेहतरीन सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। गुज़िश्ता कई सालों से एक पैकेज नज़र से गुजरा, क्योंकि बच्चे आजकल इंटरनेट डेटा जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे जो गेमिंग का शौक़ रखते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं और बहुत सारे और काम करते हैं। उसके लिए बड़ा आसान अब हो चुका है, बड़ा सहल है। ये यूफोन आपके लिए एक लाया है, 299 रुपये की एक ऑफ़र है जनाब, जो पूरे हफ्ते के लिए है, जिसमें जो कॉल्स करना जिनके काम का हिस्सा है, ये ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, उनके लिए यूफोन टू यूफोन जो उसके यूज़र हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। और ना सिर्फ यूफोन पे बल्कि PTCL के ऊपर भी ये कॉल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन एक हफ्ते के लिए आपको जो मुकम्मल आज़ादी इससे मिलेगी और 40 GB बड़ा डाटा है ये ख़ास तौर पे वो बच्चे हमारे जो गेमिंग करते हैं ऑनलाइन उनके लिए, और यूट्यूब का जैसे मैंने कहा कि जो इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र ये जो यूफोन की जानिब से इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो इस ज़बरदस्त ऑफ़र से जो है वो फ़ायदा उठाइए। और ये अगर आप कोई और नेटवर्क सेलुलर यूज़ करते हैं तो बेहतरीन मौका है कि अभी अपने नेटवर्क को जो यूफोन पे ले आएँ और उसके बाद ये ऑफ़र सब्सक्राइब करें। इंतहाई आसान इसको सब्सक्राइब करना है, 299 रुपये में जब ये आपको ऑफ़र मिल रही है तो ये आपके लिए बड़ा आसान है। और मोबाइल का जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल एप्लीकेशन इसकी डाउनलोड करें, मज़ीद तफसीलात उसके ऊपर भी अवेलेबल है। या अगर आप नज़दीकी अगर किसी फ्रेंचाइज़ या दुकान पे जाएंगे वो भी आपको इस ऑफ़र के बारे में जो है वो
بہتر طور پر بتا سکتا ہے. تو یہ تو بات ہوئی جناب اسپانسر کے میسج کی، اور بات ہو رہی تھی ٹیکنالوجی کے استعمال کی. تو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے. آج اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں اور ان سے بات ہوگی اس ساری صورتحال پہ، اور خاص طور پہ جو تعلیمی معاملات ہیں اس کے اوپر ان سے گفتگو کریں گے. معزز مہمان اختر آرائیں صاحب صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ کے، ماہر تعلیم ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، ڈائریکٹر ہیں نیو جنریشن اسکول سسٹم کے. ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. اختر بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ساری صورتحال کا آپ جائزہ لے رہے ہیں شہر کراچی کے اندر، اور اس وقت جو بارش کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے گزشتہ رات یہ اعلان کیا گیا تھا کہ شاید اسکولوں کی آج چھٹی ہے. تو یہ ماضی میں تو کبھی ہوتا تھا، رات گئے کبھی کوئی اعلان ہوا کرتا تھا، لیکن وہ کوئی اچھا نہیں تھا. لیکن یہ رات کے 12 بجے جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے، اور پھر رات بھر ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، اور پھر سویرے جب ہم موبائل دیکھتے ہیں تقریباً 2000 میسیجز ہوتے ہیں کہ جناب کل اسکول کھلے گا یا نہیں کھلے گا. مہربانی کر کے ہماری رہنمائی فرمائیے سلسلہ کب تک اور مزید کیسے چلے گا، اور اس سے کیا ہمارے تعلیمی سسٹم کو نقصان ہو رہا ہے. فرمائیے ذرا. جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی ایک اسٹارٹ لیا ہے، اور آج کا یہی مسئلہ ہے. بلکہ آپ نے کہا کہ گزشتہ تو نہیں کہیں گے، یہ تو بارشوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس سے پیش آنے والی جو تکلیف ہے، جو تکالیف ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. جی. اور اس میں کچھ روزمرہ کے معاملات ہیں، جیسے بچوں کو تعلیم کے لیے تعلیمی اداروں میں بھیجنا بھی ایک ایشو ہے، جس پہ آپ نے ابھی لاسٹ میں کوشچن کیا. یقیناً لاسٹ ایئر کل بھی جو ہے کراچی میں مارننگ سے ہی بارش تھی، رات بھر بارش ہوتی رہی، اور یوں لگتا ہے کہ ہمیں یوز ٹو کیا جا رہا ہے کہ ہم گڑھوں میں گریں اور پانی میں سے جائیں، گزریں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی یہ تجربات کریں. آنے والی نسل ہے، نئی نسل ہے، ان کو پتہ چلے کہ آئندہ 20 سال کے بعد بھی شاید یہ مسائل کم نہیں ہوں گے. تو کشتی کا انتظام بھی کر لیں اور تیرنا بھی سیکھ لیں، اور گڑھوں میں جو ہے وہ چلنا بھی سیکھ لیں. تو جب تعلیمی اداروں میں بچے جاتے ہیں اپنا بیگ لے کر، تو بیگ گیلے ہو رہے ہیں، کتابیں گیلی ہو رہی ہیں. کاغذ کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پبلشرز نے 2 ٹائم، بلکہ بعض پبلشر نے 3 ٹائم پرائزز، یہ وہ ریکارڈ ہے پچھلے پاسٹ سالوں کا، کئی سالوں کا، کئی دہائیوں کا، کہ پہلی مرتبہ پبلشر نے پرائزز ڈالر کی قیمت کی وجہ سے سیشن اسٹارٹ ہوتے وقت 2 یا 3 مرتبہ بڑھائی. اب کاپیز بھی بہت مہنگی ہیں، ہر چیز مہنگی ہے. پیرنٹس بیچارے کیا کریں؟ بعض پرانے بیگس جو کہ ہم نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ گزارا کریں، تو خاص طور پہ جو مڈل کلاس ہے، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے وہ پستی کی طرف آ رہے ہیں. ان کی پاورٹی لائن سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، ان کو مینیج کرنا پڑ رہا ہے. تو کل ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی طرف سے منسٹر صاحب کو کہ خدارہ جو ہے آپ اعلان کیجئے 2 دن کا جو بھی فور کاسٹ ہے اس کے حساب سے دیکھیے. بچے بڑے پریشان ہو رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی اسکول بلانا مونٹسری کے جی کو رسک سے کم نہیں ہے. پھر آج کو پتہ ہے کہ جب ایسی حالات ہوتے ہیں تو مختلف بیماریاں جو ہیں وہ وجود میں آ جاتی ہیں، اور پھر بچے بیمار پڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ ریکویسٹ وہاں بھی بھیجی گئی، اور ہم نے اپنی جو فیڈریشن کی ساتھی ایسوسیشنس ہیں خاص طور پہ سندھ کے اندر، کیونکہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن تو پورے پاکستان کی ہے، ایون گلگت بلتستان بھی، آزاد کشمیر بھی اس میں شامل ہے، مگر ہم نے گزارش کی کہ ایسوسیشنس کو بھی ہمیں خود ہی اسٹیپ لینا ہوگا. تو لہٰذا جو ہے وہ کل رات سے جو ہے شام سے جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پراپر اعلانیہ ٹائم پر نہیں آیا، تو ایسوسیشنس نے جو ہے اپنے ممبران کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ دیکھ لیں، تو بہتر ہی ہوگا کہ آپ بچے کی ویلفیئر کے لیے آپ اسکول کو بند کر دیں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ تمام اسکول والے اور پیرنٹس خوش ہوئے، اور اس بات سے کہ چلو ٹھیک ہے. جہاں اسکول سیٹرڈے کو نہیں کھلتے وہاں ان اسکول مینجمنٹ نے یہ پلان کیا کہ ہم جو ٹیچنگ ڈیز ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آئندہ سیٹرڈیز کو کھول لیں گے، یا کچھ اس طرح کے اقدامات کریں گے کہ جو ٹیچنگ لاسز ہیں یا لرننگ لاسز ہیں وہ نہ ہو پائیں. مگر کم از کم بچوں کو یہ تو سہولت ہو کہ گھر میں اطمینان سے تو رہیں. اللہ خیر کرے. اس طرح سے رات گئے جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے میں ایک عزیز ہیں اور پاکستان سے باہر وہ مقیم ہے، وہ پاکستان کیونکہ کبھی آئے ہی نہیں ہے، وہ دیکھا نہیں انہوں نے، تو میں نے ان کو ایک تصویر بھیجی جس میں اسکول کے باہر لکھا تھا آج بارش کے باعث اسکول بند ہے.
تو پہلے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا ترجمہ ہے، تو میں نے ان کو ان کی زبان میں سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول آج بارش کی وجہ سے بند ہے. تو کافی دیر تک حیران رہے کہ یار یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی کہ بارش کی وجہ سے اسکول کیسے بند ہو سکتا ہے. میں نے کہا شاید آپ کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن جب آپ مملکت خدا داد تشریف کبھی لائیں گے تو آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں یہ بند ہے. ایسے سمجھانا دنیا میں کسی کو بڑا مشکل ہوگا کہ بارش آسمان سے برس رہی اور اسکول بند ہے. تو یہ ہوتا نہیں ہے کہیں دنیا میں دیکھا ہے. بارش جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے رات گئے اور رات گئے سے پھر دوسرے دن جاری رہتی ہے. لیکن معاملات زندگی چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے. ذہن قبول نہیں کر رہا کہ بارش کی وجہ سے اسکول بند ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. بہرحال اب ہم تو اس کے عادی ہو جانا جی چاہیے میرا خیال. بالکل، انہوں نے بھی صحیح کہا. اور ہمارا بھی دیکھیں نا، میں نے جیسے کہ ابتدا میں زیادہ فوکس کیا، ہمارے اسکول بند نہیں ہونا چاہیے. چاہے میں دیکھیں وہی عرض کر رہا بعض ہوں، ایسے ایریاز کووڈ ہیں کی جہاں وجہ سے برف 2 سال باری ضائع ہوتی کر ہے، کر آ رہے ہیں. کینیڈا کے اندر برف باری ہوتی ہے یا رشیا اتنی کے اندر برف یا ہوتی بہت سی جگہ پر ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جاپان میں دیکھیں، جاپان نے ترقی کی، وہاں پر تو امبریلا جو ہے وہ جیسے کوئی آپ اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے چلتے ہیں تو وہاں امبریلا اس طرح لے کے چلی صحیح جاتی ہے، فرمایا آپ نے. اسمال سائز کی ہوتی ہے، اور خواتین کے تو پرس میں ہوتی ہے. جی اور اچانک بارش ہوگی، اچانک بند ہو جائے گی، اچانک ہوگی، اچانک بند ہو جائے گی، تو وہ تیار ہوتے ہیں جیسے وہ زلزلوں کے لیے تیار جی ہوتے ہیں. ایسا ہی. تو وہ دے آر ریڈی. ہمارے قوم کے بچوں کو جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کو ریڈی ہونا پڑے گا، مگر دوسری طرف جو سہولیات ہیں، جو چل کے جانے کا معاملہ ہے، اسکول تک پہنچنا ہے، وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. جی اصل وجہ یہ ہے، یہ یہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی. تو خیر میں اس وقت بات کہہ رہا جی تھا، ایک جی جملہ کٹ گیا تھا کہ رات گئے پھر گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے جو ایک ہم نے سرخی دیکھی جی کہ گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ تعلیمی ادارے آج بند کر دیے ہیں. تو ایکچولی آپ دیکھیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا. اب آپ اس کی ایک ایگزامپل لے لیں نا، کہ میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ ایک یہاں کی ویل نون ہاؤسنگ ٹاؤن جو ہے، سوسائٹی جو ہے، اس نے 7 چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیے. اتنا پانی اللہ کی طرف سے رحمت کر کے جی برس رہا ہے جی جو کہ ہمارے لیے زحمت بن رہا ہے. بتائیے. مگر اس رحمت کو کیا ہم اس پہاڑی علاقے میں کراچی سے باہر نکلے، بلوچستان کا حال دیکھ لیجئے. جی کیا بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے ڈیم نہیں بن سکتے تھے؟ بالکل بن سکتا. ابھی بھی میں کہتا ہوں سینکڑوں ڈیم سندھ اور بلوچستان کے، یعنی کراچی کی جو حیدرآباد سے لے کر جو لیفٹ سائڈ کی پٹی ہے، آپ پہاڑی علاقے ہیں، اور بلوچستان میں سینکڑوں ڈیمز بن سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. چائنا نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، بلکہ وہاں تو الیکٹرکسٹی فری ہے ایک طرح سے. بالکل ایسا کیونکہ ہی. چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا لیں، اسی سے پانی ذخیرہ کریں، ٹھیک ہے، تو اسی سے پھر جو ہے آپ ہائیڈرو پاور جنریٹ چھوٹے چھوٹے کر سکتے ہیں، جی یونٹ لگا سکتے ہیں. تو ہم چاہتے نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم ڈیولپ کیا کرتے ہیں؟ پولیٹکس کو فائن ٹیون کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہم یک راتوں رات آرڈیننس لے آتے ہیں، ایسا ہی. راتوں رات جو ہے ہم لوگ قوانین اسمبلی میں چیزیں آ جاتی ہیں اور سب چیزیں ہو جاتی ہیں جو ان کے اس بیساکھیوں پہ چلانے والی حکومت کے لیے ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اپنے مفاد کے لیے سارے کام ہوتے ہیں. کیا وہ یہ پیسہ، یقین کیجئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کسی آپ اے جی سندھ سے پوچھ لیں جا کے، یا آپ کوئی بھی فائننس کا ہو، کہ اتنی بجٹ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ جون تک فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کو کہاں یوز کیا جائے. واپس گیا ہے بجٹ سر، یوز کہاں کیا جائے، رول بیک کر جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے بناتے؟ آپ ڈیم بنائیں، پانی کو جو باعث رحمت ہے. اب تو یہاں خطرے سے خالی نہیں ہے. اسکیم 33 میں دوبارہ ڈیم ٹوٹ کے پانی نہ آ جائے. وہ ایک ڈیم ہے اس طرف جس کا پہلے بھی چند سال پہلے جو ہے وہ گھر کے گراؤنڈ فلور پورے ڈوب گئے تھے. جی اب یعنی کہ ڈیم تو بن گئے گھر کے گراؤنڈ فلور، ٹھیک ہے نا، اور اسی میں جو ہے فرنیچر تیر رہا ہے، اسی میں وہ چیزیں تیر رہی ہیں. مطلب یہ فکر کی بات ہے. تو لہٰذا ہمارے حکمرانوں سے التجا ہے کہ خدا را جو ہے، کم از کم آپ کئی سالوں سے اس سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں، آپ کئی سالوں سے نیشنل پولیٹکس کر رہے ہیں، یا سندھ کے علاوہ جتنی پارٹیز دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جو ہے پورے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، سیکنڈ پارٹی ہیں، تھرڈ پارٹی ہیں، تو وہ کیوں نہیں اس بات پہ توجہ دیتے؟ اب وہی بات ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور باہر سے لوگ بیٹھ کے ایسے ہی سوال کریں گے جیسے آپ سے کیا گیا ہے. ایسے ہی کہیں گے بارش کی وجہ سے وہاں تو وہ پتہ برف باری میں جاتے ہیں، اچھا وہ اولے پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کبھی بارش سے نہیں ڈرے. مگر ہمارے ہاں کیا ہے، کیونکہ پہنچنا رسک سے خالی نہیں ہے. اچھا میں اپنا ایک تجربہ آپ کے ساتھ دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. ایک وہ میٹنگ آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن میٹنگز کا جو دور ہے، میں اٹینڈ کرا تھا، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تھی. وہاں کے جو ایجوکیشنسٹ تھے انہوں نے میرے پاس یہ سوال ڈال دیا انہوں نے کہ آپ کے پاس پوسٹ
کووڈ ایجوکیشن کا پلان کیا ہے. اب عرض کیجئے کہ میں جب پری کووڈ ہی کوئی پلان ایگزسٹ نہیں کرتا تو پوسٹ کووڈ کہاں سے آئے گا؟ اب بتائیے میں ایسے فورمز پہ جا کے کیا ڈیفینڈ کروں اپنے ملک کو, کیا بات کہوں؟ آپ بتائیے, کوئی پری کووڈ کوئی پلان ہمارے پاس تھا ایجوکیشن کا جو پوسٹ کووڈ پلان لے کر آئیں گے؟ آپ کی نظر سے گزرا ہو تو ضرور میرے علم میں اضافہ کیجیے, فرمائیے. دیکھیے اس ملک میں پلاننگ ہوتی ہے, مگر پلاننگ یہ ہوتی ہے رات بھر بعض اوقات نیند نہیں آتی کہ اب ہم نے کیسے کرپشن کرنی ہے, کیسے فنڈس کھانے ہیں, اس کے جدید طریقے جو کہ بہت وائٹ اور بڑے بڑے یعنی کہ ہڈن ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی ہو جائے, حلال کرپشن ہو جائے. اب آپ بتائیے, جیسے آپ دیکھیں کہ یہ سی ہے, میں تو اس کو کرپشن کے زمرے میں لاؤں گا, بالکل ایسے کہ ایک ٹیکس ہے, آپ ٹیکس لے رہے ہیں ایک انڈر دا سیکشن, ٹھیک ہے لیگل ہے, آپ کیا ایکسٹرا ٹیکس لگا رہے ہیں, فردر ٹیکس لگا رہے ہیں, ایکس ٹیکس لگا رہے ہیں, وائی ٹیکس لگا رہے ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ میرے پاس 224 یونٹ کا ایک میسج آیا, بل نہیں پہنچا, کہ 224 یونٹ آپ کے یوز ہوئے ہیں اور 36,000 روپے کا بل ہے. میں ابھی اگر کہیں تو میں آپ کو ابھی آن لائن کیمرے پہ دکھا دوں, ضرور دکھائیے. یہ میسج KEC کی طرف سے آیا ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیسے, بتائیے. یعنی بڑی حیرت کی بات ہے. یعنی کہ حالات یہ ہیں کہ جہاں سے جو بھی وہ پلان بنتا ہے, جو آئیڈیاز ان کے پاس آتے ہیں, وہ آئیڈیاز کر لیتے ہیں امپلیمنٹ, اور یہاں عوام بیچاری بیٹھی رہتی ہے. دنیا کی بڑی کمپنیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اتنی غیر معمولی سروس ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی گھر ہیں, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کہیں پہ بھی بجلی نہیں آ رہی, لیکن جتنی تاریں سڑکوں پہ ٹوٹی پڑی ہیں سب کے اندر کرنٹ ہے. بڑی کمال کمپنی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ دنیا میں اکثر بچوں کو جب پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کمپنی ہے, جیسے ابھی یو فون کی بات ہو رہی ہے, آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ آپ کو ملے گا, آپ جتنا اس کا ڈیٹا یوز کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا چلا جائے گا. یہ دیکھیے, یہ ہمارا میسج ہے, یہ دیکھ لیجیے گا. تو یہ اس کمپنی کی, پوری دنیا میں کمپنیز کی کوشش یہ ہوتی ہے, لیکن یہ واحد کمپنی ہے جو ٹی وی کے اوپر پیسے خرچ کر کے اشتہار چلاتی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے جو ہم بناتے ہیں اس کو کم استعمال کرو. بالکل. تو یہ حال ہے. اچھا جی, یہ میسج مجھے ابھی ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے دکھایا ہے, یور August 22 bill is rupees 34,223 for 224 units. یس, یہ تو بل آئے گا تو پھر ہمیں جھٹکا لگے گا صحیح والا. بتائیے یہ کون سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں, کیا کیا ہے, کون کون سے فردر ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اس ملک میں, کام عوام کو لوٹنے کے یہ طریقے ہیں. یہ تو میں نے ایگزامپل ایک چھوٹی سی دی ہے. عوام بڑی پریشان ہے. یقین کیجئے گا کہ آٹا دال لینے کے لیے گئے اور ان کو بل مل گیا اور وہ وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے. آپ حیرت کی بات ہے, کیونکہ ہمارے ویور یہ چیز دیکھ رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا حوصلہ ہے, بہت بڑا حوصلہ ہے کہ وہ جی رہے ہیں. یہاں تو بہت سے طریقے ہیں ہمیں پریشان کرنے کے. انسان اپنے, وہ کہتے ہیں نا, یوں سر پکڑ کے بال پکڑ کے بیٹھ جائے گا تو وہ یہ سوچے گا تھوڑی کہ حکمران ادھر کیا کر رہے ہیں, اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کون سی بندر بانٹ ہو رہی ہے, وہاں سے کون سے معاملات ہو رہے ہیں. وہ تو صرف اپنے ہی, وہ کہتے ہیں نا, دیکھے گا کہ مجھے کیا مل رہا ہے, کیا منہ میں ڈالوں, کیا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالوں, کون سا پانی پلاؤں, کیا کھلاؤں ان کو. یعنی کہ وہ اسی میں ہی جو ہے وہ پریشان حال بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو سوچنے کی فرصت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. انزائٹی ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ وہ جو بندہ اس سے کوئی بات کرتا ہے لڑائی جھگڑا ہو پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, اگر سبزی والے سے جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, آج کل ویجیٹیبل والے پاؤ کا ریٹ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ جو 1 kg والی چیز تھی اس سے پوچھیں کہ یار یہ بھنڈی کیسے کلو ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 100 روپے پاؤ ہے. یعنی کہ کیونکہ اب وہ اگر وہ 400 روپے کا بول دیں گے ریٹ تو وہاں تو لڑائی ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اب لوگ کلو میں لینا تو چھوڑے, پاؤ کے اور چھٹانک میں آنے والا ہے کہ جناب 4 بھنڈی لے لیجئے. بالکل ایسا ہی. پوچھیں گے یہ 2 آلو کا, 1 آلو کا کیا ریٹ ہے. اب یہاں پر یہ ہو جائے گا کہ چلو اس میں پانی ڈالا, تھوڑا سا نمک ڈالا اور شوربہ بنایا اور بچوں کے سامنے رکھ دیا. ایسا ہی آپ نے بالکل ٹیکھا ہو ہی یہ رہا ہے اس وقت, ایسی ہی صورتحال ہے. اور یہ بالکل ایک سنجیدہ بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسا بھی آپ نے بتایا یہ ہو رہا ہے, لوگوں کی قیمتیں جو خرید ہے اس حد تک متاثر ہو گئی ہے کہ وہ اب یہ بنیادی ضرورت کی چیز ہیں جس کے بارے میں نہیں سوچتے تھے, لیکن اب یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر 34-35 ہزار روپے اگر ایک شخص بجلی کا بل بھرے گا تو باقی ماندہ جو اخراجات ہے, جیسے بھی آپ نے ایک سبزی کا تذکرہ کیا, اور اس کے علاوہ ایک بڑی طویل فہرست ہے زندگی گزارنے کے لیے, اور بہت سارے لوازمات ہیں جو بنیادی ضرورت ہے اس سے محروم ہے. باہر نکلتے ہیں, سڑک چلنے کے لیے موجود نہیں ہے, پینے کے لیے پانی ابھی
کچھ دن پہلے اس کے اوپر پروگرام کیا, کنٹیمنیٹڈ واٹر آ رہا ہے گھر میں, جن کے آ بھی رہا ہے اگر کسی کے یہاں. تو یہ صورتحال ہے. سیوریج کی لائنیں اب دیکھیں, شہر کراچی کا اس وقت ایک عجیب منظر پیش کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کے 7 بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن آپ اس کی تباہی کا منظر جا کے دیکھیں. وہ تصویریں کھنچ رہی ہیں, روڈ پہ کھڑے ہوئے, میڈیا کے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے کہ ہم نے جی وہاں سے پانی نکال دیا, وہاں سے نکال دیا, یہ کر دیا. یہ اس شہر کے اندر ہو رہا ہے. بتائیے کیا کریں. ابھی لوڈ شیڈنگ کی بات ہو رہی تھی, یہ بچے پیرنٹ شکایت کر رہے ہیں کہ ایک تو اسکول کے آورس میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, رات میں تو الگ ہو رہی ہے. جو بچوں کے سونے کا ٹائم ہے اس وقت بھی 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے علاوہ جب صبح اسکول جاتے ہیں تو اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بتائیے ذرا آپ کے پاس. بالکل بالکل وہی تو میں اس کی کنٹینیوٹی میں یہ بات ہے جو آپ نے فرمائی, بالکل صحیح, کہ ایک تو اتنے بل دیے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد وہ الیکٹرسٹی دستیاب بھی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ اویلیبل, تو اس کے باوجود یہ بل آ رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ اگر یونٹ کم چل رہے ہیں ڈیو ٹو دا ریزن کہ جی وہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی, تو وہاں پر پتہ نہیں کون سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز یا ایکسٹرا ٹیکسز لگا کر, پتہ نہیں کون سے 4-5 قسم کی چیزیں لگا کر جو ہے وہ اماؤنٹ اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے. یہ وہ بل تو اس سے اور زیادہ آ رہا ہے لوڈ شیڈنگ اس کے علاوہ. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کوئی آواز, بڑی بڑی آوازیں. مزے کی بات ہی یہی ہے کہ یہ واحد ادارہ ہے, نہ عدالتی احکامات اس کے اوپر کام کرتے, نہ اور کوئی ادارہ اس کے اس میں آتا ہے, نہ یہ کسی کے ماتحت ہیں. ایسا لگتا ہے مادر پدر آزاد ہے, جو چاہیں کریں, جتنا چاہیں لوگوں کو لوٹیں, تباہی پھیر کے چلے گئے اس پورے شہر کے اوپر, لیکن مجال ہے کہ کوئی. بالکل میں کہتا ہوں آپ ویل نون یہاں پر سوشلسٹ اور ویلفیئر کے اداروں کے سربراہان نے اور 1-2 پولیٹیکل پارٹیز نے بڑے زیادہ اونچی آواز میں یہ چیز کی تھی کہ یہ سی کے خلاف یا یہ مسائل کے خلاف کیا کہاں سنوائی دی. کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے آپ کم از کم تھوڑا سا جینے کا حق دیے, آپ نے ٹھیک ہے کمپنی ایک لی ہے, آپ بزنس کریں, مگر لوٹے تو نہ, نوچے تو نہ, آپ کریں. مگر آپ جب یونٹ ہی آپ کے 300 یونٹ نہیں آ رہے ہیں بجلی کے, اور اس کو آپ بل جو ہے وہ 10-20 ہزار روپے کا پکڑا رہے ہیں ان کو, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک یونٹ پڑتا کتنے کا ہے. اس طرح کی جو معاملات ہیں اس کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو ایسے سوتے نہیں رہنا چاہیے جیسے کہ ہم نے ان کی آنکھ کھولی کہ بھائی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز نے ان کے آنکھ کھولی کہ اسکول بند کیے کرنے چاہیے, تب جا کے انہوں نے فیصلہ خود سے نہیں کیا. میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ جو تعلیم کے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. اختر آرائیں صاحب تشریف فرمائے ہیں. اختر آرائیں صاحب جو ہے وہ صدر ہیں اور پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ کے. اس کے علاوہ ماہر تعلیم بھی ہیں, ڈائریکٹر نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم کے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بھی ہیں ایک آرگنائزیشن ہے حرا کے نام سے, یعنی ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن ہے, اور رسپانسبلٹیز کے حوالے سے کام کر رہی ہے. تو یہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں, یہ معاملات کیا ہیں, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اختر صاحب ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. بہت سارے ہیومن رائٹس کے ادارے شہر میں بلکہ ملک میں کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ہیومن رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز, یہ رسپانسبلٹیز معاملات سمجھنا ہمارے لیے ویسے تو بڑا مشکل ہے, لیکن یہ ادارہ اس سلسلے میں کیا کام کر رہا ہے, ذرا اس کے حوالے سے بھی بتائیے. ایگزیکٹلی بڑی زبردست آپ نے بات کی, کیونکہ ہمیں اپنے حقوق کا تو پتہ ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پڑوسی کا ہم پہ کیا حق ہے. بہت خوب, بہت خوب. بچے کو اپنے حقوق کا پتہ ہے کہ میرے والد کی رسپانسبلٹی ہے, میرے پیرنٹس کی ماں کی رسپانسبلٹی کہ وہ ہمیں براڈ اپ کرے اور بڑا کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پیرنٹس کی مجھ پہ کیا رسپانسبلٹی, یعنی کہ میں کس چیز کا رسپانسبل ہوں. بالکل ٹھیک ہے. رائٹس کا پتہ ہوتا ہے سب کو, رسپانسبلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا. ہمارے دین میں ہی بہت سی باتیں ہیں کہ راستے کا کانٹا آپ ہٹا دیجئے, پتھر بھی نظر آئے اس اگر دیکھا آپ کو ٹھوکر نہیں لگی, بالکل ٹھیک ہے, آپ اٹھا دیجئے, کیونکہ پچھلے آنے والے لوگوں کا آپ پر یہ حق ہے. بہت خوب, سمپل بات. بالکل ایسا ہی. اب آپ آج کل کے مسائل, اب دیکھیں میں بڑی بارشوں کے حساب سے میں ایگزامپل دوں, کچھ فیملیز ایسی ہیں ماشاءاللہ, ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے. ایسا ہی ہے. ایک 2-4 باتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. بعض فیملیز نے کیا کیا کہ چھت پر انہوں نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ جو پانی کا ڈرینیج ہوتا تھا بارش کا, اس کو پائپ لائن کنیکٹ کر کے انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ڈال دیا. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پانی اویلیبل نہیں تھا. بعض نے ایکسٹرا اسٹوریج کا انتظام کیا.
اب اس سے کیا ہوا کہ میٹھا پانی جہاں پر نہیں آتا تھا وہاں پر وہ آیا اور جمع ہو گیا اور آئندہ کافی عرصے تک استعمال کرنے کے قابل ہو گیا. اگر اس میں کوئی ڈسٹ ہے تو وہ ڈسٹ نیچے بیٹھ گئی اور بھرپور منرل کے ساتھ ایک منرل واٹر اکٹھا ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہم کون کرے. اگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ باہر کچرا پھینک دیا اور وہ کچرا اٹھانا کے ایم سی کا کام ہے یا ڈی ایم سی کا کام ہے یا کسی بھی سالڈ ویٹ مینجمنٹ کا کام ہے. ڈسٹ بین میں ساری چیزیں مکس کر دی اور ہم سوچیں گے باہر پھینک دو. اس میں پلاسٹک بھی ہے, اس میں ریسائکلیبل مٹیریل بھی ہے. ہماری رسپانسبلٹی شاید نہیں ہے. جی ایسا ہی بھائی یہ جب یہ آپ گھر کے اس صرف گاربیج سے یعنی کہ آپ اس کو ریسائکل کر سکتے ہیں, کچن کے گاربیج کو ریسائکل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس رسپانسبلٹی کی اویئرنیس بالکل نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ آپ خدارا آپ خود بھی ذمہ دار بنے. ساری ذمہ داری پولیٹیشینز کی نہیں ہے, ساری ذمہ داری گورنمنٹس کی نہیں ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, صوبائی گورنمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹ ہو یا آپ کے صفائی محلے کی صفائی کرنے والوں کی نہیں ہے. ازبکستان کی میں ایک ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر سال میں ایک دن ہوتا ہے, اس کو اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں, جس میں پوری عوام باہر نکلتی ہے اور وہ پورا ہفتہ صفائی مناتی ہے اور پورا یعنی کہ کچرا صاف کرتی ہے. ہمیں توہین لگتا ہے کہ اگر ہم گلیاں صاف کریں, کچرا صاف کریں اور جو یہ سسٹم ہے سیوریج کا اس کو صاف کریں, تو جب تک ہم احساس نہیں ہوگا اس بات کا, رسپانسبل نہیں بنیں گے, رائٹس کا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے. تو خدا را ہمارے دین سے سیکھیے, آپ سوشل سے سیکھیے. یہ جنت بن سکتی ہے دھیرے دھیرے, ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے. آپ کے بچے دیکھیں گے کہ جناب پانی اکٹھا کیا جا رہا ہے, ہمیشہ رات کو اٹھ کے جو ہے سکنگ پمپ چلائے جا رہے ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ پانی آتا ہے, اس کو ڈائیورٹ کیجئے, پانی کو ڈائیورٹ کیجئے چھوٹی پائپنگ کر کے. آپ ایکسٹرا اسٹوریج انتظامات کیجئے تاکہ آنے والے کچھ عرصے کے لیے آپ گھر میں چھوٹا سا ڈیم بنا لیجئے. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. وقت کم ہونے کی وجہ سے کسی وقت اس پہ ہم پروگرام رکھیں گے جو کہ ہمارے ایسے یونیک آئیڈیاز ہیں کہ ہم کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اپنے لیے لائف کو اتنا اچھا بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ آنے والی نسلیں, ہمارے بچے بھی اس چیز کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کم از کم ہم اپنی مدد آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. سوشل اویئرنیس کے اوپر کام سوشل اویئرنیس ہے اور بہت سی اپنے لیے آپ آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. ہم کب تک دوسروں کو دیکھتے رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اختر بھائی آپ نے بڑی اچھی بات ہی آخر میں کہی ہے. ویسے ساری گفتگو ہی ایسی ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کے بارے میں یقیناً ایک تفصیلاً پروگرام رکھا جائے گا آگے, اور کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے ان معاملات پر گفتگو کی جائے کہ ہماری اپنی کیا اخلاقی ذمہ داری ہے جو ہمیں بحیثیت ایک شہری پوری کرنی, اور اگر وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے تو پھر ہمیں ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈالنے کا بھی حق نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے. تو جناب یہاں پر اب کیونکہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے اور اس کے بعد ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہمارے اسپانسر جو یو فون ہیں وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ جناب اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں, اور انٹرنیٹ اب کیونکہ ضرورت ایک بن چکی ہے, اور خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ جو آن لائن گیمنگ وغیرہ میں دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑی زبردست آفر یو فون لے کر آیا ہے. 299 روپے میں پورے ہفتے کے لیے آپ کو یو فون ٹو یو فون فری کالس ہے وہ دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی سی ایل کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو وہ بھی آپ کو بالکل فری مل رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ڈیٹا ہے 40 GB, یعنی کہ جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور جو روٹین کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ہے 40 GB ڈیٹا. تو یہ ایک بڑی سہولت جو ہے وہ یو فون آپ کے لیے لے کر آیا ہے. اس سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیں. بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا, اور بریک کے بعد ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.